अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। गुज़िश्ता हफ्ते डॉन अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत के एक अहम इजलास का ज़राए का हवाला देते हुए धमाका खेज़ कहानी बताई गई थी, जिसमें सिविल क़यादत ने अस्करी क़यादत को भारत के साथ कश्मीर के तनाजुर में पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई की वजह बयान की। लेकिन कहानी यही नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि सरकारी तरदीद पर तरदीद की गई और उसके बावजूद डॉन अखबार अपनी रिपोर्ट पर कायम है और उनका यही कहना है कि ज़राए से तस्दीक की हुई है, कई मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक की हुई है। सिरिल अलमीडा, जिनकी ये खबर थी के ख़िलाफ़ अब ऑफलाइन और ऑनलाइन मुहिम शुरू हो गई है, उनके बकौल उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाला गया है और हस्बे मामूल ये मुहिम साजिशों और अफवाहों की बुनियाद पर है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि एक खबर की बुनियाद पर किसी सहाफ़ी को यूं सज़ा दी गई हो। वैसे तो सहाफ़ियों को कई और तरीक़ों से सज़ा दी जाती रही है और जा चुकी है। बात हुई आज़ादी सहाफ़त की और रियासत पाकिस्तान शायद इसकी तारीख़ अच्छी नहीं है आज़ादी सहाफ़त की बात हो तो डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर अवैस तौहीद, आफ्ताब आलम जो क़ानूनी माहिर हैं, और सीनियर सहाफ़ी एजाज़ हैदर। बहुत बहुत शुक्रिया सबका हमें वक्त देने का। अवैस, ऐसा तो पहली बार हुआ है कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर नाम दे दिया गया हो। अमर, देखिए बात यह है कि एक तरीका था कि जब स्टोरी छपी थी, जो सियासी अस्करी क़यादत की जो मीटिंग थी उसकी अंदरूनी कहानी डॉन के फ्रंट पेज पे छपी, उसके बाद तरदीद करना, कानूनी चाराजोई करना, ये उनका हक़ है हुकूमत का। जब हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद उस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उसको हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं, तो जर्नलिज्म भी कोई बरी ज़मा नहीं हो सकता इस तरह की क्रिटिसिज्म से। कि उसमें झोल थे, उसमें नहीं थे, ये अब बात पस मंज़र में चली गई, क्योंकि आपने एकतरफ़ा कार्रवाई की। आपने पहली तरदीद की, उसके बाद फिर आपने रिवाइज तरदीद भेजी, उसके बाद कल तो हद हो गई। बस बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि जी आप स्टर्न एक्शन, सख्त कड़ा हम लेंगे एक्शन, जिम्मेदारान हैं उसको आइडेंटिफाई करें। आपने शाम को ये बयान दिया और उसके बाद आपने आइडेंटिफाई भी कर दिया सिरिल अलमीडा, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है। मैं 10 साल से 11 साल से जानता हूँ, मेरी टीम में रहे हैं वो टीवी चैनल की, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। जिस तरह की वो तहरीरें करते हैं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको तनकीद है, आपको उसके मतन पर कोई अगर आपके कोई ऑब्जेक्शन है तो अंबर उसके लिए एक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, आप लीगल नोटिस दें। लेकिन वो उन्होंने पार कर दी हदें, और साथ साथ में इन्होंने जो है एक एकतरफा कार्रवाई करके ECL पे जब लगा दिया, तो उसके बाद वो तो क्रिटिसिज्म और उसकी तो ख़त्म हो गई बात। अब आप मुझे ये बताइए, ये कहते हैं 2 पॉइंट्स इन्होंने कहे, स्टर्न एक्शन, तो इसका मतलब है और ज़िम्मेदारान कौन है? ज़िम्मेदारान सिरिल है और मोतबर एडिटर है ज़फ़र अब्बास साहब, जिनके सामने हमने काम शुरू किया। 25 साल मुझे काम करते हुए हो गए, एंड आई हैव गॉट द प्लेजर एंड ऑनर वर्किंग विथ हिम। बात यह है कि आप जिम्मेदारान को, फिर दूसरा हमें ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स, ये हमें बताएंगे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स क्या होते हैं। आई वर्क फॉर AFP, आई वर्क फॉर BBC वर्ल्ड सर्विस। आमिर अहमद खान जो आज TV के हैं, उन्होंने BBC को हेड किया है। ज़फ़र अब्बास साहब 2 दिहाइयों तक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर रूल करते रहे, बेताज बादशाह रहे। आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे या डॉन अखबार की क्रेडिबिलिटी पे आप कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं। सहाफ़ी हैं जिनकी बात हो रही है। अंबर, देखिए बात ये है कि ये सारे जिम्मेदार सहाफ़ी हैं, इनको भी पता है। ये जो बात कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जब इनके खिलाफ कू हुआ 99 के अंदर जी, तो उस वक्त के फौजी हुक्मरान, फौजी हुकूमत को इनके खिलाफ या इनके फेवर में एक जुमला भी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ था, क्योंकि इन पे हाईजैकिंग का केस था। आपको पता है, मैं आपको आज पहली दफ़ा बता रहा हूँ कि 99 के अंदर एक इंसदादे दहशतगर्दी की छोटी सी अदालत थी, जब इनको हफ्तों के बाद नवाज शरीफ साहब को, इनके भाई शहबाज शरीफ साहब को, अमीन चौधरी जो की विटनेस के तौर पर इनके खिलाफ आगे अप्रूवर के तौर पर चले गए, उस वक्त सेनेटर सैफुल्लाह, राना मकबूल साहब IG से, ये सारे लोग पहली दफ़ा जब हुए तो आप यकीन कीजिए कि 2 घंटे तक मैं और ज़फ़र अब्बास साहब एक बदबूदार वॉशरूम के अंदर हम छुपे रहे, और ताकि एक खिड़की की जो झर्री है उसके अंदर से देख सकें कि क्या कार्रवाई हो रही, क्योंकि मीडिया को बैन था। ये हमें बताएंगे, ये देखें ना आप, ये हमें बताएंगे कि क्या वो होता है। आप चाहे बेनज़ीर साहिबा का देख लीजिए, इन्होंने जरदारी साहब को एक पिंजरे में बंद कर दिया लाठी जेल के अंदर। हम गए थे
بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. بات یہ ہے کہ ہم تو آپ کے پرائم منسٹر آفس میں 3.5 سال تک نہیں گئے, ہمیں تو یہ پہلی دفعہ بتا رہے ہیں ہم. جس وقت ان کے جو وزراء مشیران ان کے ساتھ جو ابھی بیٹھے ہیں, جنہوں نے کسی نے اپنی بنیاد پر اپنے آپ کو نظر بند کروا دیا تھا, ہمیں نہیں پتا کیا, اور کلثوم نواز صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ, یہ دیور رننگ پلر ٹو پوسٹ. لاہور سے نکلتی تھی تو فورن میڈیا ہمیں فون کرتی تھی جی کہ ادریس بختیار بی بی سی کے, یا مجھے فون کرتی تھی کہ ہم وہاں سے نکل رہے ہیں. ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھے. اور وہ چودھری نثار صاحب جو اس وقت غائب تھے, آج ان کے ذریعے وزیر داخلہ نواز شریف صاحب نے یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالی. کتنی افسوسناک بات ہے. اعجاز, یہاں آپ سے پوچھوں کہ یہ مثال ایسے تو پہلے کبھی نہیں ہوا کسی صحافی کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا گیا ہو. جی دیکھیے, اس معاملے کے 3 بنیادی پہلو ہیں. ایک کا تعلق تو اس بات سے ہے کہ جس کہانی کی بنیاد پہ یہ تردید بھی آئی ہے, اور جس کہانی کی بنیاد پہ سرل اولمیڈا صاحب کو مبینہ طور پہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا گیا ہے, کیا وہ کہانی تکنیکی اعتبار سے جو معیار ایک ہوتا ہے صحافت کا, کیا وہ اس پہ پورا اترتی ہے؟ ایک تو یہ ایشو ہے. لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کو آپ ٹیکنیکلی اس کے حوالے سے آپ جو ہے جو رجوع کر سکتے ہیں باڈیز کے ساتھ, اخبار کے ساتھ, آپ اس کو عدالت میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. جہاں تک دوسرا معاملہ ہے کہ اس بنیاد پہ سرل اولمیڈا کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا گیا, تو اس کی ہمیں پہلے مثال نہیں ملتی. اور دوسرا اس میں ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کو آربیٹریلی ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ یعنی اس کا جو ہے وہ پروسیجر کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اس شخص نے جو ہے وہ کوئی جرم کیا ہے, یا اس کے خلاف کوئی قانونی یا تعدیبی کارروائی ہو رہی ہے, اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو ملک میں ہی رکھا جائے؟ اور تیسرا امر جو ہے اس میں, جیسے ابھی اویس توحید بھی بات کر رہے تھے, کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو آپ اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ کیونکہ اس ملک میں ایسے لوگ تھے جو کہ غدار قرار دیے گئے, پھر وہ لوگ حکومتوں میں بھی رہے, پھر وہ کسی دور میں دوبارہ غدار قرار دیے, پھر وہ حکومتوں میں آ گئے. تو یہ ایک اتار چڑھاؤ جو ہے یہاں کے سیاست کے, وہ لگاتار چلتے رہے. اب اس میں جو پہلی جو چیز ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو بالکل ڈسکس کرنا چاہیے, اس میں جو سٹوری ہے اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے, اور میں کوٹ کر رہا ہوں سٹوری میں سے, all declined to speak on the record and none of the attributed statements were confirmed by the individuals mentioned. اب ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس فقرے کا, this is problematic. اور اس میں پرابلم یہ بھی آ جاتا ہے کہ آخر میں یہ کہا گیا ہے سٹوری کے کہ ملٹری آفیشلز ڈکلائن ٹو کامنٹ, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے ملٹری آفیشل سے رابطہ کیا گیا تھا اور کس ذریعے سے کیا گیا تھا. کیونکہ عام طریقہ یہ ہے کہ آپ ای میل پہ رابطہ کرتے ہیں, اور اس میں پھر آپ کو ایک چیز آپ کی ریکارڈ کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا اس کا ورژن لینے کے لیے جو ہے آپ نے رابطہ کیا. لیکن جو ڈان کی جو آئی ہے, جواب جو آیا ہے, اس میں کہا گیا the story was verified, cross checked and fact checked. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اور کئی ذرائع سے تو اگر سٹوری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ attributed statements were none of the attributed statements were confirmed by the individual mentioned, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ویریفیکیشن ہوئی, کس طریقے سے وہ فیکٹ چیک ہوئی, اور کس طریقے سے وہ کراس چیک ہوئی. اب یہ چونکہ ڈان جو ہے وہ ایک بہت ہی پرانا, میں تو آئی آلویز سیڈ اٹس دی سیڈیٹ اولڈ مین آف پاکستانی جرنلزم, اور جو مدیر ہے ظفر عباس صاحب, ان کا ایک بہت طویل تجربہ ہے صحافت کا, اور صرف ملک میں نہیں بلکہ جو ہے وہ بیرونی اداروں کے لیے بھی. سرل himself has been in this business for a fairly long time. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ سوالات جو ہیں یہ اٹھائے جانے چاہیے, اٹھنے چاہیے, اور حکومت کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اپنی تردید کرنے کے بعد ان سوالات کو اٹھائے. لیکن جس چیز کا حکومت کو حق نہیں حاصل وہ یہ ہے کہ کس بنیاد کے اوپر, کس حوالے سے نیشنل انٹرسٹ کی تعریف کی جا رہی ہے, کس حوالے سے جو ہے اور کس بنیاد پہ جو ہے وہ سرل اولمیڈا کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا گیا. کیا کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی ہو رہی ہے سرل اولمیڈا کے خلاف؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں ہمیں بحیثیت صحافی ہونے کے
یہ اس بات پہ قطعی اعتراض نہیں ہے کہ کہانی کی صحت کے حوالے سے یا اس کے تکنیکی پہلوؤں کے حوالے سے بات ہو، بالکل ہونی چاہیے، ساری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن اس بات پہ بالکل اعتراض ہے اور یہ اعتراض قائم ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم جو ہے وہ میں نے کل ٹویٹر پہ بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا، اور آئی مینٹین کہ ہم اس ایشو کو ایجیٹیٹ کریں گے کہ ایک صحافی کو کس بنیاد پہ جو ہے وہ آپ نے اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا۔ آفتاب، آپ قانونی ماہر ہیں، کس بنیاد پر آپ ECL پہ ڈال سکتے ہیں؟ ایسے ہی یونیلیٹرلی آپ ڈال سکتے ہیں بغیر کسی پروسیجر کے؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے میں ایک بات جو مجھے جیسے یہ سیریل کا انسیڈنٹ ہوا رات کو ECL کی بات ہم نے سنی تو مجھے ایک ساؤتھ افریقن ایکٹیوسٹ تھے، ان کی ایک بات یاد آ گئی جی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یو ہیو اے رائٹ ٹو فریڈم ایکسپریشن بٹ یو ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو فریڈم آفٹر ایکسپریشن۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کہہ دیا اس کے بعد آپ کے فریڈمز ختم ہو گئے۔ یہ انہوں نے سیٹائر میں کہا تھا کہ اس طرح جو حکومتیں ہیں وہ جب آپ اپنا آزادی اظہار کا جو حق ہے وہ آپ استعمال کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وولٹیر نے بھی کہا، وولٹیر نے کہا کہ آپ سے میں ڈس ایگری کروں آپ کے کہنے کے حق سے، لیکن آپ کے کہنے کے حق پر مرتے دم تک آپ کے ساتھ لڑتا رہوں۔ تو جو اس ایشو میں دیکھیں تو یہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ ایک یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ایک فریڈم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کچھ ایسی قدریں ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے جی کہ نیشنل سیکیورٹی یا ڈیفینس یا کچھ اور جو ایسے معاملات ہیں۔ یہاں میں اسپیسیفکلی کہوں گا نیشنل سیکیورٹی، نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں میں کر رہا۔ نیشنل انٹرسٹ ایک بڑی ویگ ٹرم ہے، اس کو ڈیفائن کرنا شاید ابھی تک ہماری کورٹس کی بہت سی ججمنٹس میں دیکھیں تو ہمیں اس کی پراپر ڈیفینیشن نظر نہیں آتی۔ کیونکہ اس خبر سے یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے خلاف، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ اب جو اسکالرز اس کے اوپر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کچھ جسٹیفائڈ قدریں آپ فریڈم آف ایکسپریشن پہ لگا سکتے ہیں، لیکن ان جسٹیفائڈ قدروں کو یا ان جو پروہیبیشنز ہیں جو ایکسیپشنز ہیں ان کو بھی آپ نے کس طرح جج کرنا ہے، پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہے۔ تو اگر پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ براڈر چیز ہے اور نیشنل سیکیورٹی اس کے اندر آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہے۔ پبلک انٹرسٹ یہ ہے کہ پبلک ہیز اے رائٹ ٹو نو، اور وہ آپ کی آئین کے اندر آرٹیکل 19A میں رائٹ ٹو نو ہر شہری کو دیا گیا ہے، اور ایک صحافی جو ہے وہ رائٹ ٹو نو ہی پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو انفارم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو انفارم کیا جائے تو وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کا جو ایلیمنٹ ہے اس پبلک انٹرسٹ کے پیرامیٹرز کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا جائے گا۔ تو جب تک آپ اس کو پوری طرح جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو فالو نہیں کریں گے تب تک آپ اس طرح کی پابندیاں قانونی طور پہ نہیں لگا سکتے۔ اس کیس میں خاص طور پہ یہ جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جیسے اعجاز نے بھی کہا اور اویس نے بھی کہا، کہ ہمیں ابھی تک اس کیس میں یہ نہیں پتہ چل سکا، اور میں خود بھی اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرتا رہا ہوں کہ کیا سیریل کے خلاف کوئی پرچہ دائر ہو چکا ہے، کیا کوئی اس کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے۔ یہاں پہ FIR درج کروانی ہو نا کسی عام شہری نے تو اس کی FIR کے درج کروانے کے لیے اسے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، لیکن یہاں پہ ECL پہ ڈال دیا، یہ نہیں بتایا کہ اس کے خلاف ایلیگیشن کیا ہے، اس کے خلاف مطلب وہ چارج کون سا فریم کیا ہے۔ ECL تو ہے ایک بہت ایکسٹریم قسم کا میجر ہے۔ سابق فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف جو ٹریزن کا کیس فیس کر رہے تھے وہ چلے گئے ملک سے باہر، آپ ایک صحافی پہ لگا رہے تو انتہائی مطلوب ہوا، ٹیررسٹ ہوا، انہوں نے پہلے ہی کر دیا نا ایک طرفہ کارروائی۔ تو جو پہلے جو اسٹوری کی جو صحت اور اس پر یہی بات کر رہے ہیں کہ ان کا حق ہے، کورٹ ہے موجود، آپ لیگل نوٹس سرو کریں، لیکن یہ ایک طرفہ کارروائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے یونیورسلی جو نارمز ہیں، بات یہ ہے کہ ہم یونیورسل جو نارمز ہیں اس پہ خاص طور پہ جو ذرائع کی بنیاد پہ خبریں ہوتی ہیں اس پہ ہم اب بات کریں گے، لیکن بریک کی لیتے ہیں ابھی بریک۔ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیشنل سیکیورٹی کی۔ اویس، ذرائع کے بنیاد پر بہت ساری خبریں جو ہیں چھپتی ہیں، لیکن جب موضوع پسندیدہ نہ ہو فرام سرٹن کوارٹرز تو پھر یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اتنی دہائیوں سے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس پہ، اور پوری دنیا کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہیفنگٹن پوسٹ نے جو آرٹیکل لکھا اس میں کہا کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ ماؤتھ پیس بن جاتا ہے فارن پالیسی کے افیئرس پر، اور ساتھ میں نیشنل سیکیورٹی جب ہوتا ہے تو وہ الاؤ کرتا ہے اپنے آپ کو ایک ٹول بننے کا۔
تو ایک بحث چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ وائر اور اس کے ایڈیٹر سدھارتھ جیسے لوگ بھی ہیں جو بڑی ہی نیوٹرل رپورٹنگ کرتے ہیں، ایڈیٹورل، لیکن وہ بھی نان مین اسٹریم میڈیا. ہمارے ہاں بھی یہ بحث چلتی رہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں فوجی ادوار رہے ہیں، اس کے اندر بڑی بحث رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے کوڑے کھائے ہیں صحافیوں نے، جیلوں میں رہے ہیں، عقوبت خانوں میں رہے ہیں، اور ابھی 9/11 کے بعد سے عمر 100 کے لگ بھگ صحافی جو ہیں انہوں نے جانے دی ہیں، شہید ہوئے ہیں. بالکل. تو ایسی بات نہیں کریں کہ نیشنل سیکیورٹی، اب نیشنل سیکیورٹی پاکستان انڈیا کا معاملہ تھا نا. آپ یہ بتائیے کس نے غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی ہے پاکستان سے؟ لیکن جب اپنے اندر آنگن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا نیشنل انٹرسٹ جو مسئلہ ہے ان کا، یہ اسٹیٹ اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر اسٹیٹ، ان کے لیے نیشنل انٹرسٹ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا بہت سارا سفر جو ہوتا ہے صحافت اور صحافیوں کا، وہ ہوتا ہے گرے ایریا کے اندر. یہ کہیں پہ بامبنگ کریں گے، بیوہ ہوگی، بچے اگر اس میں مارے جائیں گے تو آپ اس کا ورژن لیں گے. ان کے لیے وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، چاہے وہ یو ایس کولیشن فورسز ہوں، چاہے وہ برٹش فورسز ہوں. پورا افغانستان بھرا ہوا ہے، عراق بھرا ہوا ہے، سیریا بھرا ہوا ہے، اور ابھی یمن کے اندر آپ دیکھیں. اور ہمارے یہاں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو کتنا دے سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو ایکسیس آف انفارمیشن ہے اس پہ تو کرٹن ایک لگا ہوا ہے، نہ آپ ٹرائبل ایریاز کے اندر جا سکتے ہیں، نہ آپ بلوچستان کے اوپر ایک آئرن کرٹن لگا ہوا ہے. یہ بحث الگ. پھر آپ کو انحصار ذرائع پہ کرنا پڑتا ہے نا. دیکھیں ذرائع پہ. دوسری بات یہ کہ نیشنل سیکیورٹی، نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ایک ہمارا جو سفر ہے وہ گرے ایریا کے اندر ہے نا. ان کا نیشنل انٹرسٹ تو کلیش تو رہے گا نا. اب یہ بھی ایک بحث ہے کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس سے زیادہ پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ جرنلزم کے اندر فوقیت ہے یا اس کی فوقیت نہیں ہونی چاہیے. اب چونکہ سیکیورٹی کا ماحول ایسا ہے، اتنی زیادہ جنونیت کا ماحول ہے، ایک فرینزی ہے پوری دنیا کے اندر. ہم نے دیکھا بڑے بڑے جرنلزم کے بتوں کو گرتے ہوئے، امریکہ کے بھی. I was there in Afghanistan after 9/11. جی. I was in Iraq, I was in Sri Lanka جہاں پہ مانیٹر ہوتی تھی انفارمیشن. ایون AFP، میں AFP کے لیے کام کرتا ہوں، اس کی بھی مانیٹر ہوتی تھی. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بھائی جب ایک سول دور ہوتا ہے، ہمارا گلہ تو ان سے ہو سکتا ہے نا. یہ جمہوری حکومت یہ ہے نا، ان کے پیچھے پریشر کس کا بھی ہو، کیا سرائیاں ہوں، اس کی بحث میں نہیں جا رہے. ہم سیاسی عسکری جو امبیلنس ہے وہ بھی دہائیوں سے ہم بحث کریں. ہم بات کریں کہ ہمارا آپ سے ہوگا. آپ کا حق تھا کہ قانونی چارہ جوئی کریں، آپ کا حق تھا کہ آپ تنقید کریں، آپ کا حق تھا کہ ڈینائل کریں، لیکن آپ نے اس کو بائی پاس کر دیا. اب وہ بحث پیچھے پس منظر میں چلی گئی. آپ نے یک طرفہ کارروائی کر کے آپ نے یہ کر دیا، اور فیوچر کے لیے آپ نے اسٹرن ایکشن کا جو دیکھے کہ جی فیوچر کے اندر یونیورسل جو ہم ان کی ساکھ خراب کر رہے ہیں، یا کالعدم تنظیموں کے جو لوگ ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں نئے ناموں کے ساتھ، چاہے وہ جیش محمد ہو، چاہے وہ لشکر جھنگوی ہو، ان کے خلاف ایکشن بھی ہو رہے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا مکمل صفائی ہونا چاہیے. ہمیں دھرتی سے محبت نہیں ہے، ہمیں نیشنل انٹرسٹ پیارا نہیں ہے. بالکل. اعجاز، ہم بہت فخر کرتے ہیں کہ انڈین میڈیا کے برعکس ہم کچھ چیزیں بات کر سکتے ہیں، ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں. تو پھر فرق کیا رہا؟ دیکھیے ابھی یہ بات ہو رہی تھی نیشنل انٹرسٹ اور جو سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے. بدقسمتی سے جب ریاست جو ہے وہ سیکیورٹی اسٹیٹ بن جائے تو پھر اس کی نیشنل انٹرسٹ کی سیکیورٹائزیشن ہو جاتی ہے، اور اس کی تعریف جو ہے وہ پھر معاملہ تعریف کا آتا ہے. آفتاب نے ایک بہت اچھی بات کی، اور وہ یہ تھی کہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اور آپ کا جو پبلک انٹرسٹ ہے، کہیں اس میں بہت بڑی خلیج تو نہیں پیدا ہو، کیونکہ جتنی زیادہ خلیج بڑھتی چلی جائے گی اتنے ہی مسائل جو ہے وہ ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اب مثلا یمن کا ذکر آیا. اب یمن میں جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہاسپٹل کے اوپر، اب اگر وہ ریاض یا جدہ میں بیٹھا ہوا کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ تحقیقی اس کے اوپر کہانی لکھتے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ سعودی عرب کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے یا اس کا جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہے اس کے وہ خلاف چلا گیا ہے؟ کیا اس میں جو ہیومن اینگل ہے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے؟ کیا ریاستیں ہمیشہ جو کام کرتی ہیں وہ درست ہوتا ہے؟ کیا ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ جو مرضی کرے، غلط کرے یا صحیح کرے، ہم نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں اور یہ وہ گرے ایریاز ہیں کہ جن میں جوابات جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہوتے. اور جو آپ کی جب آپ ایک اخبار نکال رہے ہیں یا آپ ایک ٹیلی ویژن چینل چلا رہے ہیں تو اس میں یہ تمام سوالات جو ہیں وہ ایڈیٹوریلی آپ اٹھاتے ہیں. اور کون سی چیز ہے کہ جس سے آپ نے
آپ نے اس کو آگے لانا ہے. کون سی چیز ہے کہ جس کو ایک خاص وقت میں آپ نے سامنے نہیں لانا کیونکہ اس سے مسائل میں اضافہ ہوگا. یہ وہ ججمنٹ کالز ہوتی ہیں, جیسے اجاز وہ ججمنٹ کالز ہوتی ہیں. جی گو ہیڈ. جی جیسے اجاز ایک مثال ہے, ابھی ایڈورڈ سنوڈن کی جو تھی ریلیز ہوئی تھی, گارڈین نے کیا تھا, نیو یارک ٹائمز نے کیا تھا, واشنگٹن پوسٹ نے کیا تھا, اور اس پر یہی بحث چھڑی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے کہ نہیں ہے, کون سا مٹیریل ہے اس کو ریلیز کرنا چاہیے, پبلک انٹرسٹ میں کون سی چیزیں ہیں. تو اس پہ ابھی بھی ڈبیٹ ہو رہا ہے 2 سال 3 سال بعد, بلکہ یہاں امریکہ میں اور پوری دنیا میں وہ ڈبیٹ ہوتی رہے گی. اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سنوڈن جیسے لوگ سامنے آتے ہیں امریکہ میں, یا نوم چومسکی جو ہیں, تو یہی ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو کہ اس وقت لان تان کر رہے ہیں ڈون اخبار کے اوپر, وہ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں اس کی. ابھی اوم پوری صاحب نے جو وہاں پہ بیٹھ کے ایک چینل پہ بات کی, تو اوم پوری صاحب جو ہے وہ ساری پاکستانی قوم کے ہیرو ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے درمیان اوم پوری کو برداشت کریں گے؟ اگر ہمارے ہاں کوئی بندہ بیٹھ کے یہ بات کرے تو کیا ہم اس کو وہی حشر نہیں کریں گے اس کا جو کہ اس چینل کے اوپر اوم پوری کا وہاں پہ بیٹھ کے کیا گیا. اب این ڈی ٹی وی نے پچھلے دنوں چدمبرم صاحب کا انٹرویو جو تھا وہ انہوں نے ڈراپ کر دیا, حالانکہ اس کے پہلے انہوں نے کلپس چلائے اور انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمیں ایمیولیٹ نہیں کرنی, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کی تعریف کو ایک سیکیورٹی کے حوالے سے نیرو ڈاؤن نہیں کرنا. میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ڈان کی جو کہانی ہے, تکنیکی اعتبار سے اس کا جائزہ لینا, اس کا معائنہ کرنا, اس پہ تنقید کرنا, وہ بالکل ایک بجا چیز ہے. وہ ہمیں صحافیوں کو بھی کرنا چاہیے اور وہ حکومت بھی کر سکتی ہے. حکومت کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس معاملے کو جو ہے وہ ریڈریسل کے لیے بھی لے کے جا سکتی ہے. لیکن ایک صحافی کے اوپر ملک سے باہر جانے پہ پابندی لگانا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میز پہ جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں یا اس گفتگو میں شامل ہیں, دو رائے نہیں ہو سکتی اس بات, وہ اس پہ کوئی دو رائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ابھی بریک پہ جائیں گے, بات چیت جاری رکھیں گے آپ تینوں سے, اور اب بات کریں کہ جب صحافت پر حملہ ہوتا ہے, آزادی صحافت پر, تو کون کھڑا ہوتا ہے کون نہیں ہوتا. بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس پہ بات ہو سکتی ہے, کس پہ نہیں ہو سکتی. نیشنل سیکیورٹی پہ ہوئی تھی. آفتاب, اس سے پہلے بھی جیسے جیو پہ بہت عرصے تک کافی زیادہ پریشر رہا تھا, دباؤ ہوا تھا, حملے بھی ہوئے تھے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یونائٹڈ فرنٹ صحافیوں نے نہیں اس کا مظاہرہ کیا تھا. تو ڈان کے معاملے میں جس قسم کا یہ موضوع ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح کی کچھ بات ہوگی؟ میں تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے تھوڑا آپ کو لے جاؤں گا تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں. اویس نے کہا کہ پاکستان میں پچھلے 15 سالوں میں تقریباً 100 کے لگ بھگ صحافی جو ہے اپنی جانیں دے چکے ہیں. یہ فگر تقریباً 119 اور 20 کے لگ بھگ ہے جو جنہوں نے ان دا لائن آف ڈیوٹی اپنی جان دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحافی پہ حملہ ہے وہ آزادی اظہار پہ حملہ ہے, اور آزادی اظہار بنیادی ایک ایلیمنٹ ہے ڈیموکریسی کا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آزادی اظہار پہ حملہ نہیں کر رہے, آپ ڈیموکریسی پہ حملہ کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں تو ہمیں جیو والے انسیڈنٹ میں ہمیں بڑی ایک خلیج نظر آئی, ہمیں وہاں پہ وہ 2 گروپس نظر آ گئے, کلیئر ڈیوائڈ تھی. لیکن ابھی جو میں پچھلے 24 یا کم و بیش 20 گھنٹوں میں نے آبزرو کیا ہے, بہت حد تک ہمیں جو ایک ریزنیبل جو ایک سیگمنٹ ہے وہ ہمیں یہاں پہ سرل اور ڈان کی سپورٹ میں نظر آتا ہے. HRCP کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے, اس کا وہ باقاعدہ کنڈیم کیا گیا ہے. اور بھی جو جتنے فورم ہیں, جو PFUJ کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر بھی یہ بات ہو رہی ہے, اور وہاں بھی سے بھی سنا آیا ہے APNS. تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ صحافیوں کو مل کے ایک زبان ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک صحافی کی بات نہیں ہے, یہ پوری کمیونٹی کی بات ہے, اور یہ پوری کمیونٹی کی بات بھی نہیں ہے, یہ پورے ملک کی بات ہے. یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی, آزادی اظہار کی بات ہے. اویس, آپ نے یہ بات کی تھی کہ یہ پھر مثال قائم ہو جاتی ہے نا کہ اسی طرح سزا دی جانی چاہیے, اور یو کانٹ ٹیک اٹ بیک دین.
جی دیکھیے بالکل بات تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کی کارروائی جو ہے یہ ہماری نظر میں جس طرح آفتاب بھی کہہ رہے ہیں یہ غیر جمہوری رویہ ہے، اور ہمارا گلہ حکومت کے ساتھ اور جو ارباب اقتدار ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ آپ جمہوری رویہ اپنائیں. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب آپ کے تکلیف میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ بھی یہ موضوع بحث بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کے فیور میں ایک جملہ بھی جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو کہیں ہارم تو نہیں کرے گا، نیشنل سیکیورٹی کو کہیں ہارم تو نہیں کرے گا. اس وقت جو ہے آپ کو میڈیا سہارا دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میڈیا کو ہولی کاؤ بنا دیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمہوریت پہ جب احتساب کی بات ہوتی ہے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جانی چاہیے. بات یہ ہے کہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس، اور آپ اس کے اندر، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 21ویں صدی میں 20ویں صدی کا اقدام کر رہے ہوں اور ایک روٹین کی ایک آپ اسٹیٹمنٹ لگا رہے ہوں جس کے مضمرات بہت ہیں. یونیورسٹی ایکسیپٹڈ نارم، اس کا کیا مطلب یونیورسٹی؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو منڈیر کے کنویں میں کیوں بیٹھ کے دنیا سے دیکھتے ہیں، آپ منڈیر پہ بیٹھ کے دنیا سے کنیکٹ کریں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سماج کے اندر جو گھٹن ہے اور جو انتہا پسند، شدت پسند، اور یہ مجھے بتائیے جو میں اور آپ بحث کر رہے ہیں جس کا فیور کرتے ہیں، چاہے میں لوگ لبرل کہیں، پروگریسو کہیں، جو بھی نام دیں، جس پہ کافی وہ بات ہے کیا؟ وہ بات بھی نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات کے مطابق اندر رہتے ہوئے بات ہوتی ہے. یعنی کہ سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس نے ایک معاہدہ کیا اور کہا کہ یہ 20 نکات، ہمیں تحفظات بھی ہوں گے کہ بھائی یہ کافی اختیارات کہیں چلے گئے، یوں ہو گیا، بہت ساری بحث ہوئی. اس کے باوجود ہمارا بھی کنسنسس تھا. لیکن اس کے بعد کیا یہ جو ہم آج بحث کر رہے ہیں یا جو ہم مستقل بنیادوں پر بحث کرتے ہیں، چاہے وہ ٹویٹر پہ ہو، چاہے ٹی وی پروگرامز میں ہو، اس میں کیا ہے کہ سماج کے اندر سے گھٹن بند کریں. ریاست کی جو آربیٹریشن ہے فقہ کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، سوچ کے نام پر، وہ آپ ختم کریں. اور اس معاشرے کی فروغ اور ترویج اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف سوچوں کے لوگ. اب بات یہ ہے، دیکھیں جو جنہوں نے اعجاز نے بھی اس بات کو ریز کیا تھا، بات یہ ہے کہ بات یہ سوچنے کی ہے، ہمیں سول سرچنگ یہ کرنے کی ہے کہ ڈسنٹ کی کتنی ہمارے اس کے اندر گنجائش ہے، برداشت ہے کہ تنقید کو برداشت کرنا جمہوری رویہ ہے. لیکن اویس میں پھر واپس آؤں گی جو میں نے سوال آفتاب سے کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی جیو، اس پہ کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی، حملے بھی ہوئے، لیکن وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ جو صحافتی میڈیا وار تھی نا، میڈیا وار تھی، صحافتی برادری جو تھی وہ متحد نہیں تھی. بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ اس سے پہلے اکٹھے ہو گئے تھے. یہ اس بات کا میں خود گواہ ہوں. پھر جس روش پہ چل رہا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو ٹی وی چینلز ہیں، دیکھیں ہم ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے پروفیشنل طریقے سے چلانا چاہیے. ابھی تک جو اسٹیک ویور کا ہے نہیں، کنزیومر کا ہے نہیں، جو آپ کے لائسنس فی ہونی چاہیے وہ ہے نہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ ہے. پھر جو میڈیا کی جو ہے اس کے اندر سیٹ کا کتنی انوالومنٹ ہے، یہ سارے سوالات ہیں. اس میں پروفیشنل ایڈیٹر کی جو آفس کی سینکٹیٹی ہے وہ کتنی ہے. سوری آفتاب آپ بولیے. میں اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جیو والے کے ساتھ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس میں ہمیں جیو کا جو اوور ریاکشن تھا نا، اس دن وہ 6-7 گھنٹے تسلسل کے ساتھ جیو نے اس کے اوپر وہ بھی ایڈیٹوریل غلط تھا، وہ تھا. یہاں پہ ہمیں ڈان ایک رسپانسبل، اور جو یہی ہمیں ڈان کے حوالے سے بات ہم کہتے ہیں کہ ڈان ایک رسپانسبل ادارہ ہے. تو ڈان نے بڑا ریسٹرینٹ کے ساتھ اور بڑا اس کو جناب رسپانسبلی اس سارے ایشو کو ابھی تک ہینڈل کیا ہے. ایڈیٹر کی سٹیٹمنٹ آ گئی، انہوں نے اپنا ورژن دے دیا، اندر کے صفحے پہ لگی ہوئی ہے، اندر کے صفحے پہ لگی ہوئی ہے. دیکھیں دی نیوز میں یا ٹریبیون میں وہ فرنٹ پیج سٹوریز ہیں، ڈان میں اندر جا کے چھوٹی سی خبر لگی اور بڑا انہوں نے ریزنیبلی اور بڑا سینسیبلی اس چیز کو ہینڈل کیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ وہی چیز ہے جو ڈان کو زیادہ معتبر بناتی ہے، اور اسی اعتبار کی وجہ سے آج سارے لوگ جو ہیں وہ ڈان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. اعجاز، میں ابھی آپ سے یہی سوال کروں گی کہ جب پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہمیں اتحاد نظر نہیں آیا، لیکن یہاں لگتا ہے آپ کو کہ ڈان اب جیسے APNS نے مذمت کی ہے، HRCP نے مذمت کی ہے، PFUJ نے مذمت کی ہے، سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، ایک اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صرف ایک سوال اعجاز اس سے پہلے شروع کریں کہ اعجاز نے پورا پروگرام کیا تھا، مجھ پہ بھی مقدمات میں بھگت چکا ہوں، اور بلوچستان حکومت نے اینٹی ٹیررزم شک لگائی تھی میرے خلاف، اور اس کے بعد پھر وہ اسکواش کی گئی FIR وغیرہ. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں، جیسے آپ کے ڈان پہ بھی پروگرام ہوتے ہیں، پھر ایک کامران خان نے بھی پروگرام کیا اسی پہ، تو دیر آر ایلیمنٹس ود ان دا میڈیا
بٹ وٹ وی آر لکنگ ایٹ کہ میڈیا جو ہے وہ ایک صراط مستقیم پر ہو, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہولی کا نہیں ہے. سوری میں نے آپ کے سوال کو انٹرپٹ کیا. اور اجاز اگر آپ بات کو آگے لے کے چلے, سوال تو میں نے پوچھ لیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چینلز کی جو جنگ ہے وہ جس وجہ سے ہے اس کے اور بہت سے محرکات ہیں, اور جو یہ معاملہ شروع ہوا حامد میر صاحب کے اوپر حملے کے بعد, اور جس طرح کا وہ ایک ایڈیٹوریل جو ہے وہ فیصلہ کیا جیو نے خاص طریقے سے بات کو آگے بڑھانے کا, وہ اس زمانے میں ہم نے اس سے اختلاف کیا تھا تکنیکی اعتبار پہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے جیو کے خلاف جو ہے وہ ایک معاملہ شروع ہو گیا تھا, کم از کم میں نے اپنی تحریر میں بھی اور اپنے چینل کے اوپر بھی اس کے خلاف جو ہے وہ ہم نے جو ہے آواز اٹھائی تھی. لیکن چونکہ کچھ اور چینلز کے ساتھ ان کا آپس میں ایک جو ہے مخاصمت ہے اور رائبلری ہے, تو وہ اس لیے وہ بات کی. ڈان کی جو خبر ہے وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت صرف کرنا چاہیے اس خبر کے حوالے سے. آپ اس کے اوپر اعتراض اٹھا سکتے ہیں تکنیکی اعتبار سے کہ ویدر دیٹس بیڈلی سورسڈ اور کیا تھا, لیکن جو بات اس خبر میں کی گئی ہے, ہمیں تو جو اپنے اندر کی جو ظاہر ہے ہم سب صحافی ہیں تو سورسز کے اوپر ہم انحصار کرتے ہیں. یہ باتیں جو ہیں یہ بہت عرصے سے ہو رہی ہیں اور یہ ایک بہت تسلسل سے ہو رہی ہے, اور سویلین آنکلیو جو ہے وہ ملٹری آنکلیو کو اس حوالے سے بتاتی رہی ہے. دفتر خارجہ کی طرف سے بھی یہ باتیں ہوتی رہی اور یہ چیزیں سامنے نہیں آتی, اس کے بارے میں جو ہے وہ اطلاع مل جاتی ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کی ہے, یہ جب کشمیر کا یہ سارا معاملہ شروع ہوا, یہ انتفاضہ شروع ہوا کشمیر کا, جو کہ پیورلی جو ہے وہ انڈیجنس ہے اور جس کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کے پاس کھڑے ہونے کے لیے کوئی پاؤں نہیں ہے, جب اس میں آپ نے and I said this in so many words, اور ابھی میں آپ کے پروگرام پہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ دفاع پاکستان کے جو کیریکٹرز ہیں اور جو اپنا جماعت الدعویٰ کے جو لوگ ہیں, وہ جب آپ ان کو ریلیز نکالنے کی اجازت دیں گے تو پھر آپ کا جو کشمیریوں کا اپنے اس کو چھوڑ دیں, کم از کم کشمیریوں کے ساتھ ہی خدا کے لیے کوئی جو ہے نا اس میں سلوک کر لیں کہ ان کی جو کاز ہے وہ اس میں آپ رکھنا ڈال رہے ہیں اس حوالے سے. کیونکہ انڈیا کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے کو کسی طرح دنیا کو کہے کہ اس سے صرف نظر کرو, جو ہم وہاں پہ کر رہے ہیں وہ کوئی بنیادی بات نہیں ہے, لیکن جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق مبینہ طور پہ پاکستان کی دہشت گردی کے ساتھ. تو ہم کیوں یہ چاہتے ہیں, یعنی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کہ حکمت عملی کیا ہے آپ کی کہ آپ اسی ٹریپ میں جان بوجھ کے آپ جانا چاہتے ہیں. تو میں تو یعنی مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہے ہیں. آفٹر آل ایسی کون سی ایسی بات ہو گئی کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ اتنا بڑا انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. گفتگو جاری رکھیں گے بریک کے بعد, اور بات کریں گے کس قسم کی سازشیں اور جو مہم جو چلائی جا رہی ہے اس کے بارے میں. یہ بھی بہت عام ہے جب ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہیں افضل بٹ صاحب جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. افضل صاحب, PFUJ نے مذمت بھی کی ہے, کیا بیان دیا ہے اور پھر اگلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی جانب سے اب تک صحافیوں کے حوالے سے جتنے دعوے کیے جاتے تھے ان تمام دعووں کو موجودہ حکومت نے خود رد کر دیا کہ خود ہی عدالت لگائی اور خود ہی فیصلہ کر لیا. ایک رپورٹر خبر دیتا ہے, وہ خبر اگر غلط ہے تو اس کے لیے 1000 فورم موجود ہیں جہاں آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں. اگر ہر آدمی خود ہی, حکومت بھی جج بن جائے, ٹیررسٹ بھی جج جائیں اور سیاسی جماعتیں بھی جج بن جائیں تو ہم کہاں پہ جائیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو غلط خبر پہ اعتراض ہے اس کے لیے آپ کا دعویٰ کر سکتے ہیں. آپ پریس کونسل ایک حکومت کا بنایا ہوا ادارہ ہے, وہاں جا سکتے ہیں. اگر TV چینل کے خلاف شکایت ہو آپ کیمرہ میں جا سکتے ہیں. لیکن اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی شاید گزشتہ 5 سال میں کوئی نہیں ہوئی. ایک رپورٹر کی خبر پر آپ کو اعتراض ہے تو آپ نے اس کے خلاف کوئی لیگل کورس کرنے کی بجائے آپ قانونی جنگ لڑیں.
کہ آپ کو اعتراض ہے کہ اس نے غلط خبر دیا ہے، آپ جائیں عدالت کا دروازہ نوک کریں، ہم اپنی بے گناہی ثابت کریں گے، اپنے رپورٹر سے کہیں گے بھائی آؤ اپنی بے گناہی ثابت کرو. مذمت ہم نے کی، ٹویٹر پر بھی کی، ہر فورم پہ کی، لیکن پھر ہاؤ ڈو وی پش بیک؟ دیکھیے میرے خیال میں ظاہر بات ہے کہ پی ایف یو جی بھی اس وقت ظاہر بات ہے تنظیم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بتدریج ایک منقسم بھی ہوئی ہے. اس وقت ایک ڈاک کمیٹی ہے جو افضل بٹ صاحب ہیں، ان سے دوپہر کو بھی میری بات ہوئی، 2 دفعہ ان کا فون آیا. وہ سابق صدر ہیں جنہوں نے اپنا کیا، ساری یونینز کی طرف سے آ رہا ہے، بیانات آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن جو ایک منظم ایک طریقہ ہے نا وہ بھی یا تو یک طرفہ ہوتا ہے، میڈیا قربان ہو گیا، یہ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ سول سرچنگ نہیں ہوتی. سول سرچنگ یعنی کہ بیٹھک نہیں ہوتی، ڈیلیبریشنز نہیں ہوتی کہ یہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ہیومن انٹرسٹ اور جو پبلک انٹرسٹ ہے وہی ہے نا نیشنل انٹرسٹ. ریاست بھی لوگوں کے لیے ہے نا، اس پہ بحث ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. وہ بات نہیں ہوتی. جو بات کرتا ہے یا تو وہ غدار ہو جاتا ہے یا پھر وہ الائن ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائن ہو گیا. بحث نہیں ہوتی، بحث نہیں ہوتی. لیکن پرسوں جو ہے مجھے پتا ہے کہ ارجنٹ میٹنگ کال کی ہے، ایمرجنسی میٹنگ کال کی ہے، اور اس کے اندر لائے عمل طے ہوگا جس میں پی ایف یو جی کے ڈاک کمیٹی کے سارے ممبران ہوں گے، سارے سینئر جرنلسٹ ہوں گے جن سے رابطے ہو رہے ہیں. آج یہ محرم کے 9 اور 10 کی وجہ سے موبائل کہیں پہ نہیں مل رہے. ضیاء الدین صاحب ہوں گے، مدر عباس ہوں گے، محمد ریاض صاحب ہیں. میری آج ان سب سے واٹس ایپ پہ اور وائبر پہ ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے، افضل بٹ سے. یہ سارے جو ہے نیشنل پریس کلب پہ اکٹھے ہوں گے جیسے ہی 10 محرم کے بعد، اور وہاں پہ اپنا ایک منظم طریقے سے آئی ہوپ امید کرتے ہیں کہ اپنا ایک جو جائز جو مطالبات ہیں وہ رکھیں فورم پہ. اور ہم حکومت سے یہی بات کرتے ہیں کہ آپ جمہوری اقدار کے ساتھ رہیں. ہمیں آپ سے امید ہے، آپ سے ہی گلہ ہوگا، آپ سے ہی توقعات ہوں گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری اقدار کی پروان اسی وقت چڑھے گی جب آپ اس طرح کی یک طرفہ کارروائی نہیں کریں. 2 ہی بیسک ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے اندر امبر. ایک ہے رول آف لا، قانون کی پاسداری، اور ہمیں بھی پتہ ہے بہت سارے پرابلمز ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. لیکن آپ جو ریاستی ادارے اور حکومت جو چلا رہے ہیں وہ اگر اس طرح کی کارروائی کریں گے تو میرے خیال میں اس پورے اس کو ایک چوٹ لگے گی، اور جو انٹرنیشنلی بھی آپ زیادہ خراب نظروں میں آئیں گے. ساکھ ہم سے جو وطن کی مٹی سے محبت کرتے ہیں، جو یہاں پہ ایک مہذب معاشرے کی ترویج فروغ چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملائیے، ان کو کہیں دیوار پہ نہ دھکیلیے. بالکل. افضل صاحب اب اس لائن پہ دوبارہ موجود ہیں، میں آپ سے پھر پوچھوں گی. ویسے بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اب اگلا لاہے عمل جو جرنلسٹک کمیونٹی کا وہ طے ہوگا، تو آپ بھی اگر تھوڑی سی اس کو بتا سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل امن و امان سے 10 محرم کا دن گزر جائے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگلے دن ہم سینئر جرنلسٹوں کے ساتھ بیٹھ کر پی ایف جے، نیشنل پریس کلب اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ساری صورتحال پر غور کریں گے، اور سینئر ساتھیوں سے مل کر مستقل لائحہ عمل بنائیں گے تاکہ ہم اپنے ساتھی کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے بھی رہیں اور حکومت کو یہ باور بھی کرا سکیں کہ نہ ہم نے پہلے کبھی کوئی اس طرح کی غیر آئینی پابندی قبول کیا ہے، نہ اب قبول کریں. اعجاز، ویسے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی، غدار قرار دیا جاتا ہے، سیریل کو بھی اس وقت کیا جا رہا ہے، ٹویٹر پہ ہو جو کامنٹس آ رہے ہیں، کوئی ہیش ٹیگ ہے آئی اسٹینڈ ود سیریل، کوئی کہہ رہا ہے ڈاؤن ورڈ ڈان، اور عجیب عجیب سازشیں اور تھیوریز سامنے آ رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو کاؤنٹریکٹ دیٹ؟ یہ جو ڈس انفارمیشن ہے اس پہ کیسے اس کو ہم کیسے کاؤنٹریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں سوشل میڈیا کو جو ہے وہ زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے، اور یہ ایک ایکو چیمبر ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے یہ ہیش ٹیگز آ رہی ہیں، اور اس میں باٹس بھی ہیں، اس کے اندر پیڈ جو ہے وہ اکاؤنٹس بھی ہیں. میرے خیال میں کھل کے بات کرنی چاہیے. حکومت کو ہم نے خاصی جوتیاں مار لی ہیں، لیکن دباؤ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں تھا، دباؤ جو ہے وہ فوج کی طرف سے تھا. لیٹس ناٹ میک اینی بونس اباؤٹ دیٹ. اور اس میں حکومت کی طرف سے یہ ہوا کہ منس ورڈز، تو بالکل سادہ سی بات ہے کہ دے تھرون ہم انڈر دی بس، اور یہ ایک جو ہے بات بالکل کھل کے کرنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ اکٹھ بھی ٹھیک ہے، پی ایف یو جے وغیرہ سب کچھ کریں گے تو آپ کے پاس کورٹ کا ایک راستہ ہے. ڈون جو ہے اس کو چیلنج کرے، اس ای سی ایل کو جو ہے جو ابھی یہ بات ہو رہی ہے.
جو ڈالا گیا ہے، یہ آفتاب عالم صاحب جو ہیں ایز اے لائر، یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. لیکن یہ سادہ سی بات ہے کہ جو اس وقت ہم جس ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں اس ٹرانزیشن میں جو ہے وہ مختلف پاور سینٹرز ہیں، پاور ڈیفیوز بھی ہو گئی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک کشاکش کا عالم بھی ہے. اور دوسرا ہمارے جو اندرونی اور بیرونی جو خطرات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے لوگ جو ہے وہ ایک کیس بنا سکتے ہیں کہ جی ایک یہ بھی دلیل ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن جی اس وقت یہ بات نہ کریں، تاکہ وہ معاملہ جو خراب ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ خرابی ہے بسیار کی طرف جاتا رہے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ باتیں کرنی بہت ضروری ہیں کیونکہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہم اس جگہ پہ پہنچے. اور اگر ہم نے اس گڑھے سے نکلنا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈگ ourselves even more. اس کا نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں اور جو کریکٹیو میکنزم ہے اس کو جو ہے وہ شروع کریں اور اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس خرابی کو دور کرنا ہے. اور یہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان کے اوپر وی نیڈ ٹو ڈراپ دا کرٹن آن دیم. یہ مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی مجھے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے معاملات جو ہے وہ سدھار کی طرف نہیں جائیں گے. اور دیکھیں دو ماڈلز ہیں، ایک یا تو آپ اسرائیلی ماڈل لے لیں. اسرائیلی ماڈل میں یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کو ٹھینگا دکھائیں، آپ کہیں کہ جی ہمیں پرواہ نہیں ہے تمہاری. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کو کے سامنے اپنا کیس بھی پیش کرنا ہے کشمیر کے اوپر اور اس کی حوالے سے، تو پھر ظاہر ہے پھر دنیا کے جو کنسرنز ہیں آپ کے بارے میں ان کو بھی آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. بالکل. آفتاب، ایک طرف سے تو ظاہر ہے جو جرنلسٹ ہے وہ مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، احتجاج بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر قانونی راستہ بھی ہے. ویسے تو بڑا سمپل ہے جی، اس میں یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے ECL والا، ایک ہے تو اسی قانون کے تحت ہی انہوں نے لیا، لیکن ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے اور وہ کورٹ آف لاء میں سیدھا سیدھا جا کے وہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے کورٹ کا جو ہے وہ اس کے اوپر کیا رزلٹ ہوگا یا کیا کس انداز میں وہ دیکھتے ہیں، اور جو سرکار ہے وہ اس کیس کو کس طرح وہ پلیڈ کرتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہیں ڈان کو اس ایڈمنسٹریٹو ایکشن کو چیلنج ضرور کرنا چاہیے. ساتھ ہی جو ایک چیز میں اس میں جو دوست باقی کولیگز نے بات کی، ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہاں پہ ہمارے یہاں سارے ادارے سیلف ریگولیشن کی بات کرتے ہیں. جس ادارے کو بھی اٹھا کے دیکھیں وہ کہتا ہے جی میں اپنی ریگولیشنز خود کروں گا. عدلیہ کو اٹھائیں، پارلیمنٹ کو اٹھائیں، حکومت بھی کہتی ہے جی ہم سیلف ریگولیشنز ہیں. تو بھائی میڈیا کو بھی سیلف ریگولیٹ کرنے دیں. یہ میڈیا کے اندر اگر اس سٹوری کے اندر کوئی پرابلم ہے تو لیٹ دا میڈیا ڈسکس دس، جیسے اعجاز نے بڑی تفصیل سے کہا کہ تو ان کو خود اس مسئلے کو اس کا حل نکالنے دیں. چاہے جائے کہ باہر سے ایک دوسرا جو ادارہ ہے وہ آ کے اس کو حل کرنے کی کوشش میں زیادہ بگاڑ پیدا کرتا نظر آئے. صرف ایک لائن کہوں گا، ایک لائن کہیں گے کیونکہ اس وقت یہ بھی وقت کم ہے. صرف سب سے بڑی بات یہ کہ صحافیوں پر ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ نام ان کے نہ ڈالیں اور ایگزٹ لسٹ پہ رکھیں غیر ریاستی عناصر کو. وقت ختم ہو گیا ہے نیوز کا. میں اپنے مہمانوں کو بہت بہت شکریہ دوں گی ہمیں وقت دینے کا. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک اور ٹویٹر پیجز اور ہینڈل موجود ہیں. کل تک کے لیے خداحافظ، مجھے اجازت دیجیے.